बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सब खैर आफियत से रहें। जी तो बच्चों, आपकी नहुम दहुम की उर्दू की दर्स किताब में कुछ आपको गज़लियात दी गई हैं, कुछ नज़मियात का आपका पोर्शन बना हुआ है और कुछ आपको असबाग जिसमें आपको अफसाना, ड्रामा और खाके वगैरह दिए गए हैं। तो आज हम हिस्सा गज़ल में से मीर तकी मीर की गज़ल आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन भी पिछले कामों की तरह समझ में आ जाएगा। तो ये गज़ल हमारी मीर तकी मीर की, इसका पहले सेशन में हम तारुफ शायर करेंगे और इसके बुलंद ख्वानी करेंगे, इसकी वजाहत करूँगी और इसके कुछ अशार की तशरीहात करवाऊँगी। और ये तमाम काम आपको हिस्सा नज़म में तहरीर करना है। बच्चों, आपको हिस्सा गज़ल में जो सबसे पहली गज़ल आपको दी गई है वो बहुत ही मशहूर शायर जिनकी गज़लियात, जिनका कलाम हर निसाब में मौजूद होता है, वो हैं आपके शायर मीर तकी मीर। मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी आपको आपके स्क्रीन पर भी लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे और इसको आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना भी है और इसको अच्छे तरीक़े से आपको याद भी करना है, इसलिए कि बोर्ड के इम्तिहानात में आपको हालात ज़िंदगी शायर के बारे में पूछा जाता है और इसमें से आपके हिस्सा मारूज़ी में से भी कुछ ना कुछ इसमें से आपके खाली जगहें निकलती हैं। बच्चों, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, रोज़गार की तलाश में दिल्ली आ गए, यहाँ सिराजुद्दीन आरज़ू के शागिर्द हुए, उसके बाद यहाँ से लखनऊ चले गए। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। इसको दिल चाहे तो आप अंडरलाइन कर लिया करें कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। अक्सर हिस्सा मारूज़ी में पूछा जाता है, तो खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर की गज़लों में इंसानी जज्बात, दर्द व गम, खुददारी, क़नात और दुनिया की हकीकत पाई जाती है। आपकी शायरी की ज़बान निहायत साफ़ और सादा है कि हर ख़ास व आम को आसानी से समझ में आ जाती है। आपने बहुत सारे कलाम लिखे, बहुत सारी आपकी जो हैं वो किताबें भी शाया हो चुकी हैं। आपने बहुत से मरसिए, सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान भी आपके कलामों में शामिल है। तो आज हम मीर तकी मीर की एक बहुत ही अच्छी गज़ल पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद है आपको इनका ये कलाम बहुत पसंद आएगा। बच्चों, सबसे पहले आप इसकी क्रॉस हेडिंग बना लीजिएगा, गज़ल मीर तकी मीर, और उसके नीचे इनकी विलादत और वफ़ात ज़रूर मेंशन कर लिया करें। इसके बारे में भी कई सवाल आ जाता है। फिर इसके हालात ज़िंदगी को अपने अल्फाज में, अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। अब आइए इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। जी तो बच्चों, मीर तकी मीर की गज़ल पेश खिदमत है। तवज्जो से सुनिएगा और अपने घर में भी इसको 2 से 3 मरतबा इसको दोहराने की कोशिश किया करें। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो तुम दुआ कर चले। आइए अब इसके अल्फाज मानों को ज़रा जानते हैं। बिन, बग़ैर,
بے خود کرنا، مدہوش یا خود سے بے خبر ہو جانا، توکل یقین، جبیں سر، خدائے سخن شاعری میں سب سے بلند مقام، درویش صفت درویش جیسی خوبیوں والا، سوانح حیات ساری زندگی کی کہانی، قناعت تھوڑی چیز پر راضی ہونا، صدا کرنا آواز لگانا، فقیرانہ فقیر کی مانند، وفا وعدہ پورا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے کا عمل۔ جی تو بچوں یہ الفاظ معنی ہیں، اس کو بھی آپ 1 سے 2 مرتبہ اس کو دہرا لیجیے گا اور اس کے معنوں کو بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو آئیے اب اس غزل کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ جی تو بچوں میں آپ کے سامنے ایک ایک شعر کی وضاحت کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ تشریحات کو بھی اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پہلے کراس ہیڈنگ بنانی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ تعارف شاعری لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی غزل کے ایک ایک شعر کی تشریح لکھیں گے۔ تو اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حوالہ تو ہم ایک ہی مرتبہ لکھواتے ہیں، تو حوالہ شاعر لکھ لیجیے گا اور اس کے بعد اس کا میں بتا دوں کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے میر تقی میر کے حالات زندگی جو ابھی آپ نے پڑھے بھی ہیں، سمجھا بھی ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہ لکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ میر تقی میر جو تھے وہ ایک درویشانہ صفت کے مالک تھے، مطلب فقیرانہ جیسی ان کی صفت تھی۔ ان کو ایسے کوئی مال و متاع سے دلچسپی نہیں تھی، مطلب جیسے اللہ والے لوگ جنہیں کہتے ہیں جن دنیا کی کوئی اتنی وہ نہیں تھی لالچ، وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے تھے، اور وہی رنگ ان کا جو ہے وہ ان کے اشعار کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ شاعر کہہ رہے ہیں پہلے ہی اس میں شعر میں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کہ وہ اپنی اسی درویشانہ صفت کو اپنے ان اشعار کی صورت میں ڈھالتے ہیں کہ ہم تو بھائی اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں ہم نے فقیرانہ درویشانہ آئے ہیں، ہمیں اس دنیا کی کسی رنگینیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہم تو بس دعا دے رہے ہیں تمہیں کہ تم جہاں رہو، جیسے رہو، جس حال میں بھی رہو، خوش رہو، کہ ہم نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزر بسر کر لی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جن سے ہمیں محبت ہے، ہم جنہیں اپنا سمجھتے ہیں، وہ بہت خوشحال رہیں، خوشی سے رہیں، اور انہیں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اب آپ اس کے پراپر میں اس کی آپ کو تشریح لکھوانا شروع کر رہی ہوں۔ تو آپ شعر لکھیے گا، شعر نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیے گا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو آپ لکھیے گا کہ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا کہ لکھوایا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، حوالہ شاعر لکھوایا جا چکا ہے۔ اب بچوں جیسے میر تقی میر کے حالات زندگی آپ کو لکھوائے گئے، تو اسی میں سے آپ حوالہ شاعر جو ہے وہ ڈھونڈ کے 2 سے 3 لائنوں کا یہاں پر لکھنا ہوتا ہے امتحانوں میں، لیکن ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بار بار ہم اس کو لکھوائے چکے ہیں۔ اب اس کے بعد لکھیے گا حوالہ شعر یا حوالہ غزل، جو بھی آپ کو ہیڈنگ بنانی ہے وہ لکھ لیجیے گا کہ مندرجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر تقی میر جو کہ درویش صفت انسان تھے، اس غزل میں ان واقعات اور خیالات کو بیان کر رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح آپ حوالہ شاعر لکھ دیجیے گا، لکھوایا جا چکا ہے۔ پھر حوالہ غزل لکھ کے آپ یہ 3 سے 4 لائنیں لکھ دیجیے گا کہ اس غزل میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے، میں تشریح آپ کو لکھوا رہی ہوں۔
مندرجہ بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں حالات و واقعات نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے، مطلب اس حال تک پہنچا دیا ہے، ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اپنا بھی کچھ ہوش نہیں رہا ہے۔ چونکہ میر تقی میر فقیرانہ صفت رکھتے تھے اور یہی رنگ ان کی غزل سے بھی نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بھی کوئی ہوش نہیں، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہے، ہمارے دل سے اس کے لیے دعا ہی نکلتی ہے، اور ہماری تو یہ درویشانہ دعا ہے کہ وہ خوش رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح تھی اور اس کا حوالہ تھا، اسے اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اب یہ جو ہے میر تقی میر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درویشانہ صفت کے مالک تھے، تو اس کے ہم 2 مفہوم نکال سکتے ہیں کہ پہلا مفہوم عشق حقیقی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا عشق، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت، کہ ہم اس دنیا میں آ تو گئے ہیں مختصر قیام کے لیے، کہ ہماری زندگی جب تک ہے، لیکن ہم جو ہے ہمیں واپس ہی اپنے خالق و مالک کے پاس جانا ہے، اور جو کہ ہمارا مالک ہے، اور ہمیں لوٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے، اور اسی لیے ہمیں اس سے ملنے کے لیے ہر وقت ہمارا جو ہے وہ دل بے چین رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا عشق حقیقی۔ اب عشق مجازی میں دیکھ لیتے ہیں اس شعر کا مطلب، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب سے جدائی میں، کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے جان اپنی جو ہے اپنے محبوب کے حوالے کر رہے ہیں۔ مطلب اس میں 2 طرح کے مفہوم نکل رہے ہیں، ایک تو عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ تو بچوں آپ یہ دونوں جو ہے وہ مفہوم تشریح کی صورت میں اپنی کاپیز میں لکھیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب تشریح لکھنا شروع کیجئے۔ شعر لکھیے گا، شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ حوالہ ہر شعر میں لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح لکھنا شروع کر دیجئے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان مختصر قیام کے لیے آتا ہے، اور اس کا محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کا دل خالق و مالک جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ اپنے اس محبوب سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ آپ پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب حقیقی، میں دنیا میں تیرے فراق میں بے چین و مضطرب رہتا ہوں، لیکن میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بغیر زیادہ عرصہ نہ رہ سکوں گا، وہ وعدہ آج پورا کر رہا ہوں، اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو آپ کا ایک مفہوم ہو گیا عشق حقیقی۔ اب عشق مجازی میں دیکھیں کہ لکھیے گا، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ
شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب سے اس حد تک محبت ہے کہ اس کی دوری کا تصور بھی ہمارے لیے محال ہے، اور ہم اکثر یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے بغیر زندہ نہ رہ پائیں گے، اور ہمارا یہ وعدہ آج وفا ہونے جا رہا ہے کہ آج ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے اور اپنے محبوب کے بغیر زندگی نہ گزارنے کے عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان کو اپنے محبوب کے حوالے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ دونوں مفہوم آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا، اور دونوں ہی یاد کر کے اگر آپ کے امتحان میں آئے تو دونوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھ دیجئے گا۔ شعر نمبر 3 ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب اس شعر میں شاعر ظاہر ہے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں ان کے سوائے کچھ نظر نہیں آتا، اور ہمیں ہر طرف اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، اور ہم اس میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، اور ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا آپ بھی کھو بیٹھے ہیں، کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، کہ ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہو گئے اور ہمیں دنیا کا کچھ ہوش نہیں رہا سوائے اپنے محبوب کے، کہ ہر وقت اسی کو سوچتے رہنا اور اسی کی محبت میں گرفتار رہنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب اس کی تشریح لکھیے گا۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنے محبوب سے محبت کے جذبے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں سوائے اپنے محبوب کے کچھ نظر آتا ہی نہیں، اور ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور اب اس جذبے میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ ہم اپنا آپ ہی کھو بیٹھے ہیں، اور ہمیں اپنے محبوب کا خیال ہر وقت رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ تو اس طرح آپ کے یہاں پہ غزل کے سیشن 1 میں میں نے آپ کو اس کو غزل کی بلند خوانی، اس کے الفاظ بھائی نے آپ کو سمجھائے۔ تو آپ کو کاپیز میں کیا کام کرنا ہے کہ آپ کراس ہیڈنگ ڈالیے گا غزل کی، نیچے ہیڈنگ ڈالیے گا میر تقی میر، حالات جو شاعر کے حالات زندگی لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریحات اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ سیشن 2 میں اس کے باقی اشعار کی تشریحات کریں گے، اور اس کی کتاب میں دیا گیا کوئی مشقی کام اور اس کے قواعد میں جو نظمیہ قواعد ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔